अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अल-क़िराअतुल वाज़िहा सोम का 14वां सबक पढ़ेंगे। रिहलतु सईदिन। रिहला कहते हैं सफ़र को, कहीं कूच कर जाना। सईद शिकार करना, शिकार को भी कहते हैं और शिकार करने को भी सईद कहते हैं, यानी ये वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन। तो रिहलतु सईदिन शिकार का सफ़र, शिकार के लिए रवानगी, शिकार को जाना। कानल जव्वु सहवन, हवा साफ थी। सहवन माने साफ सुथरा होना, जव्वु अल-जव्वु माने फिज़ा, हवा, तो हवा साफ सुथरी थी, साफ थी। वकानत शम्सु मुशरिक़तन, मुशरिक़ा के असल माना निकलना, सूरज के साथ इसके निकलने के माना में होगा। यहाँ मुराद है चमकना, यानी रोशन होना, यानी सूरज जो है एकदम रोशन था, चमक रहा था, यानी उसने पूरी तरीके से निकल गया था। वकानत शम्सु मुशरिक़तन, और सूरज निकला हुआ था, चमक रहा था। क़ाला आदिलुन, आदिल ने कहा, लिमादा ला अस्तादुल यौमा। इस्ताद यस्तादु के माना होते हैं शिकार करना, और ऐसा शिकार करना जिसमें थोड़े सा मुश्किल पेश आए, यानी मुश्किल से शिकार करना, यानी उसमें आपको मेहनत करनी पड़े। और सादा यसीदु भी शिकार करने के माना में आता है, लेकिन वो आम है वो लफ्ज़। तो सादा यसीदु फांसने के माना में आता है, यानी एक तरीके से शिकार करने की। और इस्ताद यस्तादु ये शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं अरब, और इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए ये लफ्ज़ इस माना में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, यानी मुश्किल से शिकार करना। आदिल ने कहा, लिमादा ला अस्तादुल यौमा, आज मैं शिकार क्यों नहीं करता। ला अस्तादु यानी आज मैं शिकार क्यों ना करूं। उसने खुद से कहा, लिमादा अस्तादुल यौमा, आज मैं शिकार क्यों ना करूं। ये फ़ेल मुज़ारे से मुतकल्लिम का सीगा है। यकूनु सईदुल यौमा मुमतिअन, मुमतिअन माने दिलचस्प। यकूनु सईदुल यौमा मुमतिअन, आज शिकार दिलचस्प होगा। अखज़ा आदिलुन अस्सिन्नारता वत्तुअमा वज़हबा इला सदीक़िही साजिदिन। सिन्नारा कहते हैं कांटे को, जो कांटा लगाते हैं उसमें, जो बांस का जो एक टुकड़ा होता है, यानी जो लकड़ी होती है जिससे हम फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो असल में मछली पकड़ने के सफ़र पे ये जा रहे हैं, तो कांटा इसने लिया और चारा लिया। तो आदिल ने कांटा और चारा लिया, अखज़ा लिया, वज़हबा और गया, इला सदीक़ी ही अपने दोस्त साजिद के पास। वक़्तरहा अलैहि अन यख़रुजा माअहु लिस्सैदी। इक़्तरहा यक़्तरिहु अला के साथ, और अला के साथ इसके माना होते हैं तजवीज़ रखना, यानी अपनी राय पेश करना, कोई तजवीज़ देना। तो जिसको तजवीज़ देंगे उस पे अला दाखिल करेंगे। तो इक़्तरहा अलैहि, उसने, उसको यानी साजिद को, उसने यानी आदिल ने साजिद के सामने तजवीज़ रखी, अन के, अन के बाद पूरा जुमला आ रहा है, तो अन यानी के, वो निकले उसके साथ। कौन निकले? साजिद निकले उसके साथ, लिस्सैदी शिकार के लिए, कि वो उसके साथ शिकार के लिए निकले। फ़रज़िया बिलखुरूजी वसअला, रज़िया यरज़ा बा के साथ, जिस चीज़ से राज़ी होंगे उस पर बा दाखिल करेंगे, रज़ामंदी के माना में आता है ये। तो वो निकलने को राज़ी हो गया, और उसने पूछा, साजिद ने पूछा, वो निकलने के लिए राज़ी हो गया, फिर उसने पूछा। साजिद कह रहा है, व अइना नस्तादुल यौमा, और आज हम कहाँ शिकार करेंगे। नस्तादु ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। व अइना नस्तादुल यौमा, और आज हम
کہاں شکار کریں گے؟ عادل نے کہا اعرف ترعتن کثیرۃ السمکی، میں ایک نہر جانتا ہوں جو بہت سی مچھلیوں والی ہے، میں بہت سی مچھلیوں والی ایک نہر کو جانتا ہوں۔ دیکھیں نہر جو ہے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہر کے معنی ادا کرنے کے لیے، جیسے نہر بھی عربی کا ہی لفظ ہے، تو یہاں پہ ترعہ جو ہے اس نہر کو کہتے ہیں جو سینچائی وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہیں سے پانی کو کاٹ کے لایا جائے، یعنی کہیں سے ایسا راستہ بنا کے پانی جو لایا جاتا ہے اس کو ترعہ کہتے ہیں۔ تو یعنی جو سینچائی کرنے کے لیے جو پانی لایا جاتا ہے اس سے جو نہر بنتی ہے، یعنی حوض جو بن جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترعہ کہتے ہیں۔ عارف ترعتن کثیرۃ السمکی، میں ایک نہر جانتا ہوں جو بہت سی مچھلیوں والی ہے۔ یحسن بنا ان نذهب الیہا، یحسن اچھا ہوگا، بنا ہمارے لیے، ہمارے لیے مناسب ہے۔ یحسن یہ با کے ساتھ آئے گا، حسن یحسن، تو اس کے معنی ہوں گے مناسب ہونا، تو جس کے ساتھ مناسب ہوگا اس پہ با داخل کریں گے۔ یحسن بنا ہمارے لیے مناسب ہوگا، ان نذهب کہ ہم جائیں الیہا اس کے پاس، یعنی اس نہر کے پاس چلتے ہیں۔ ساجد نے کہا هل هي بعیدۃ عن قریتنا، کیا وہ ہماری بستی سے دور ہے؟ عادل کہہ رہا ہے لا نہیں، لیست الترعۃ بعیدۃ، کہ نہر دور نہیں ہے۔ نصل الیہا سریعا، ہم وہاں جلدی پہنچ جائیں گے۔ نصل وصل یصل، الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ۔ اخذ ساجد قصبۃ صید، ساجد نے شکار کی بانس، شکار کی چھڑ، جو وہ ڈنڈی ہوتی جس سے فشنگ کرتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، اس کو قصبہ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں چھڑ کہتے ہیں، اور بانس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے بانس بھی کہتے ہیں اسے۔ ساجد نے شکار کی چھڑ کو لے لیا۔ فی طرفہا، جس کے کنارے پر، طرف کنارہ، جس کے کونے پر، حبل طویل، ایک لمبی ڈور تھی، حبل کہتے ہیں ڈور کو، حبل طویل دقیق متین، یہ تینوں صفت ہے اس کی حبل کی، لمبی تھی، باریک تھی اور مضبوط تھی۔ جو پتلی سی جو تار ہوتی ہے جو اس کے چھڑ کے ساتھ لگی ہوتی ہے قصبہ کے ساتھ، اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ پتلی ہوتی، پلاسٹک کی ہوتی ہے اکثر وہ، تو وہ کافی مضبوط بھی ہوتی ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں کہ تو ساجد نے جو ہے وہ چھڑ کو لے لیا، شکار کی چھڑ کو، جس کے کنارے پر ایک لمبی دقیق معنی باریک اور متین معنی مضبوط ڈور تھی، جس کے کونے پر، کنارے پر ایک لمبی باریک اور مضبوط ڈور تھی۔ وَكَانَ فِي طَرَفِ هَذَا الْحَبْلِ شِسٌّ، شِسٌّ کہتے ہیں، یہ سنارہ کے معنی میں آتا ہے، سنارہ بھی کانٹے کو کہتے ہیں اور شِسٌّ بھی کانٹے کو ہی کہتے ہیں، شِسٌّ۔ وَكَانَ فِي طَرَفِ هَذَا الْحَبْلِ شِسٌّ، اور اس ڈور کے کنارے پر ایک کانٹا تھا، یعنی ڈور جو تھی وہ چھڑ کے کنارے پر جڑی تھی اور اس کے ڈور کے کنارے پر ایک کانٹا تھا۔ وَفِي وَسَطِهَا عَوَّامَةٌ، اور اس کے درمیان میں ایک ڈبکنی تھی۔ ڈبکنی کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں بیچ میں رسی کے، جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوبے نا، جب جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مچھلی چارہ کھینچ رہی ہے، تو وہ اوپر تیرتی ہے وہ لکڑی، جب کانٹا پانی میں چلا جاتا تو وہ لکڑی اوپر تیرتی ہے، تو جب وہ لکڑی پانی میں چلی جاتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مچھلی نے اس کو کھینچا ہے، تو اسے عوامہ کہتے ہیں، ڈبکنی کو۔ وصل الصدیقان الی الترعۃ، دونوں دوست کشتی کے ندی کے پاس پہنچے۔ وکانا مسرورین، اور وہ دونوں خوش ہوئے۔
جلسا جلسا عادل فی ظل شجرۃ ورما سنارتہ، عادل نے کیا کیا، وہ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا، ورما سنارتہ، اور اس نے اپنے کانٹے کو پھینکا، یعنی اس نے جو کانٹا تھا جو ڈور سے بندھا ہوا تھا اور ڈور چھڑ سے اس کانٹے کو پھینکا، کہاں پھینکے گا، پانی میں ہی پھینکے گا۔ وَكَانَ حَظُّهُ سَعِيدًا، اور اس کی قسمت اچھی تھی، یعنی اس کی قسمت اچھی تھی، تو اس کی قسمت اچھی تھی۔ وَجَلَسَ ساجد علی حجر کبیر، اور ساجد کہاں بیٹھا، ایک بڑے پتھر پر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، کبیر بڑا، اور ساجد جلس ساجد علی حجر کبیر، اور ساجد ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وَأَخْرَجَ الطُّعْمَ مِنْ سَلَّتِهِ وَوَضَعَهُ عَلَى الشِّصِّ، اور اس نے چارہ نکالا اپنی ٹوکری سے، اور اس نے اپنی ٹوکری سے چارہ نکالا اور اس کو کانٹے پر لگا دیا۔ وَضَعَهُ عَلَى الشِّصِّ ثُمَّ وَقَفَ، پھر ٹھہر گیا یعنی تھوڑی دیر رکا۔ وَمَدَّ الْقَصَبَةَ، اور اس نے چھڑ کو یعنی جو بانس تھا اس کو پھیلایا۔ وَأَدْلَ الْحَبْلَ فِي الْمَاءِ، ادلا یدلی ادلاً کے معنی ہوتے ہیں ڈال دینا۔ وَأَدْلَ الْحَبْلَ فِي الْمَاءِ، اور اس نے ڈوری کو پانی میں ڈال دیا۔ بعد لحظة، ایک مدت کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، احس بجذبة فی القصبة، اس نے چھڑی میں، اس نے بانس میں ایک جھٹکا محسوس کیا۔ جذبہ مانے ایک کشش آنا، ایک جھٹکا آنا، احسا مانے محسوس کرنا، اور اس نے تھوڑی مدت کے بعد اس نے چھڑ میں ایک جھٹکا محسوس کیا۔ فَأَسْرَعَ بِإِخْرَاجِ الشِّصِّ، تو اس نے کانٹے کو جلدی سے نکال دیا، نکالنے میں جلدی کی یعنی جلدی سے نکال دیا۔ اسرع مانے جلدی کرنا، تو جس چیز کے ساتھ جلدی کریں گے اس پہ با داخل کیا ہے انہوں نے۔ فَأَسْرَعَ بِإِخْرَاجِ الشِّصِّ، تو اس نے کانٹے کو جلدی سے نکال دیا، یعنی کانٹے کو پانی سے نکالا۔ من الماء، ایک منٹ اس کو یہاں تک پورا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَأَسْرَعَ بِإِخْرَاجِ الشِّصِّ من الماء فَإِذَا بِهِ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ، تو اس نے جلدی سے پانی سے کانٹے کو نکال لیا، تو اچانک اس نے ایک بڑی مچھلی کو دیکھا۔ اذا جو ہے یہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی کام کا اچانک ہونا، تو یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ساجد کی طرف لوٹے گی، تو اذا بھی کے معنی ہے دیکھنے کے، اچانک دیکھنا۔ فَإِذَا بِهِ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ، تو اس نے اچانک بڑی مچھلی دیکھی، یعنی جب اس نے کانٹے کو پانی سے کھینچا تو اس نے ایک بڑی مچھلی دیکھی۔ أَتَتْ لِتَأْكُلَ الطُّعْمَ فَصِیدَتْ، تو مچھلی کیونکہ مؤنث ہے تو فعل مؤنث لے کر آئے ہیں، وہ آئی تھی چارہ کھانے کے لیے، فصیدت پر وہ پھنس گئی، تو وہ پھنس گئی۔ أَتَتْ لِتَأْكُلَ الطُّعْمَ فَصِیدَتْ، وہ آئی تھی چارہ کھانے کے لیے تو وہ پھنس گئی۔ فَسُرَّ سَاجِدٌ مِّن ذَلِكَ، تو ساجد اس بات سے خوش ہوا، یعنی جو ہوا اس سے خوش ہوا۔ تو ذَلِكَ یہ پورے جملے کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہے، جو پیچھے بات چل رہی ہے اس بات کی طرف، تو ایسے اس میں اشارہ جو ہے جملوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، ان کا مشار الیہ جملہ بھی ہوتا ہے۔ فَسُرَّ سَاجِدٌ مِّن ذَلِكَ، تو ساجد اس سے خوش ہوا۔ وَاصْطَادَ ثَانِيَةً فَثَالِثَةً، اور اس نے دوسری مچھلی پکڑی پھر تیسری، یعنی ایک کے بعد ایک پکڑتا رہا۔ تو یہ فا جو ہے تعقیب کے لیے لاتے ہیں، نہیں ایک کے بعد فوراً دوسری چیز کا آ جانا، بیچ میں وقفہ نہ ہونا، یعنی ایک کے بعد دوسرا کام ہونا، تو اس کے لیے فا کا استعمال کرتے ہیں۔
یعنی ایک چیز کا جو ہے وہ ذہن میں لفظ نہیں آ رہا ہے ابھی، سیکوینس جو ہوتا ہے، یعنی ایک چیز پہلے آئی پھر دوسری بعد میں آئی، اس کے لیے فا کا استعمال کرتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے۔ وَاصْطَادَ ثَانِيَةً فَثَالِثَةً، اور اس نے دوسری پکڑی پھر تیسری۔ قال عادل لساجد، عادل نے ساجد سے کہا صار السمك كثيرا، مچھلیاں بہت ہو گئی ہیں، مچھلیاں بہت ہو گئی ہیں، وحظنا سعید، اور ہماری قسمت اچھی ہے۔ حظ قسمت کو کہتے ہیں۔ ظل الصدیقان یصطادان حتی انتصف النہار، انتصف ینتصف انتصافا، یہ نصف سے ہے اصل میں، نون صاد فا، نصف، نصف کہتے ہیں آدھے کو، ہاف، تو اسی سے فعل جو ہے اسی کو، اسی مادے کو ہم باب انفعال میں لیا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں آدھا ہونا، آدھا ہو جانا، آدھا ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوگا یہ۔ منتصف اللیل، اس طریقے سے جیسے آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، منتصف اس کا اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، ذلہ یا ذلو کے معنی ہوتے ہیں ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت میں داخل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہونے کے معنی میں ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ظل الصدیقان یصطادان، دونوں دوست شکار کرتے رہے۔ جیسے کانا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے تو مسلسل کسی کام کو ماضی میں کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے ذلہ بھی کیونکہ کانا کے معنی میں، تو یہ بھی اسی طریقے سے استعمال ہوگا۔ دونوں دوست شکار کرتے رہے یہاں تک کہ آدھا دن آدھا گزر گیا، یعنی دن آدھا ہو گیا، یعنی آدھا دن گزر گیا، آدھا دن ہو گیا، یعنی وہ دونوں شکار کرتے رہے، دونوں دوست شکار کرتے رہے یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا، تو آدھا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ فعل، یعنی مطلب صبح سے وہ شکار کر رہے تھے تو دوپہر کا وقت ہو گیا۔ قال ساجد، ساجد نے کہا صارت الشمس محرقۃ، دیکھیے محرقہ مانے تیزی آ جانا، یعنی ایسی تیزی، یہ سورج کے ساتھ استعمال ہوگا یہ، تو اس کے معنی ہوں گے ایسی تیزی جو جلا دینے والی ہو، کیونکہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ صبح سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ صارت الشمس محرقۃ، دھوپ تیز ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی، سورج بھی کہہ سکتے ہیں سورج میں تیزی آ گئی ہے یا دھوپ تیز ہو گئی۔ یجب ان نرجع الآن، ہمیں اب چلنا چاہیے، ضروری ہے کہ ہم اب چلیں، یعنی ہمیں اب چلنا چاہیے، اس کا ترجمہ یوں کر لیں گے، ہمیں اب واپس ہونا چاہیے۔ اجاب عادل، عادل نے جواب دیا نعم ہاں، استدنا سمکن کثیرن، ہم نے بہت سی مچھلیاں پکڑ لی ہیں۔ وکان الصید موفقا، موفق کئی سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کامیابی سے۔ وکان الصید موفقا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور شکار جو ہے وہ کامیاب رہا۔ وکان الصید موفقا، اور شکار کامیاب ہوا یا کامیاب رہا۔ وَسَيَكُونُ الْغِذَاءُ شَهِيًّا، اور ان قریب غذا بھی مزیدار ہوگی، یعنی جو کھانا ہوگا وہ بھی مزیدار ہوگا۔ حیا نرجع، آؤ چلیں، حیا جو ہے یہ اس میں فعل ہے، اور نرجی کیونکہ جو ہے یہ فعل امر کے معنی میں ہے، یہاں پہ حیا لیٹس اس معنی میں ہوتا ہے، لیٹ کے معنی میں انگلش میں، اور جب اس فعل امر کے بعد کوئی فعل آتا ہے جواب میں تو اس پہ بھی سکون آتا ہے، اس لیے اگلے فعل پہ سکون ہے، یعنی وہ مجزوم ہے، آخری حرف اس کا اس پہ جزم ہے۔ حیا نرجع، آؤ واپس چلیں، تو حیا کے معنی آتے ہیں آؤ چلو، اس طریقے کے حیا نرجع آؤ چلیں۔ فرجعا مسرورین، تو وہ دونوں خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ تمرین، اکتب جملا اسمیتا وادخل علیہا الافعال الناقصة
کانا سارا لیسا ظلا. کچھ جملہ اسمیہ لکھیے اور ان پر افعال ناقصہ داخل کیجیے، کیونکہ افعال ناقصہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں. وہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یعنی کچھ ایسے جملے بنائیے جملہ اسمیہ جن پر آپ افعال ناقصہ کو پھر بعد میں داخل کریں. اسئلہ سوالات. کیف کانت رحلتک للصید؟ آپ کی سفر کی روانگی کیسی تھی؟ این تکون العوامۃ؟ ڈوبکنی کہاں تھی؟ ڈوبکنی کہاں ہوگی؟ ڈوبکنی کہاں ہوگی؟ کیف یصاد السمک؟ مچھلی کیسے پھنستی ہے؟ لماذا یحمل الصیاد القصبۃ؟ دیکھیے ایک لفظ صیاد، ایک ہے صائد. صائد صاد یصید صیدن سے اس میں فاعل. ایک ہے صیاد فعال کے وزن پر فعال. جیسے قہار اللہ کا نام ہے قہار، اور غفار. ویسے ہی صیاد جو ہے یہ اس شکاری کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے شکاری. اس شکاری کو کہتے ہیں جو پیشہ ور شکاری ہو، اور صائد جو پیشہ ور شکاری نہ ہو ویسے ہی شکار کر لیتا ہو. لماذا یحمل الصیاد القصبۃ؟ شکاری جو ہے وہ بانس کو کیوں اٹھاتا ہے؟ ما فائدۃ السنارۃ؟ کانٹے کا کیا فائدہ ہے؟ کم سمکۃ اصطدت؟ کم سمکۃ نصطدت؟ ملا کے یوں پڑھیں گے. کتنی مچھلیاں آپ نے پکڑی؟ این یربط الحبل؟ ڈور کہاں جڑتی ہے، کہاں بندھتی ہے؟ ربط یربط؟ جوڑنا باندھنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. هل كنت سیء الحظ فی الصید؟ کیا آپ شکار کرنے میں بری قسمت والے ہیں؟ کیا آپ کی قسمت شکار کرنے میں بری ہے؟ سیء برا ہونا، سیء الحظ بری قسمت والا. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.